अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा शाबान और आप देख रहे हैं बहबूद टीवी। मुल्क के नामवर नौजवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उर्दू पॉइंट के माया नाज एंकर अब्दुल्ला खान के साथ आज हम इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इनसे जानेंगे कि मुल्की वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कितना ज़रूरी है, ख़ासकर इन हालात में जब हर तरफ महंगाई, अफरा तफरी और सैलाबी सूरत हाल भी है। नीज़ वसाइल और आबादी में तवाज़ुन का पैगाम आम करने के लिए सोशल मीडिया का क्या किरदार है, किस तरह हम इस पैगाम को ज़्यादा मौसर तरीके से ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो खुश आमदीद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये बात नहायत ही काबिल फ़ख्र है कि आप जैसे नौजवान सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के हालात तो आपके सामने हैं, इनको देखते हुए सबसे पहले तो ये बताएं कि आप वसाइल और आबादी में तवाज़ुन कितना ज़रूरी है। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन इतना ही ज़रूरी है जैसे तराजू में दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मियाना रवि जो है वो सबसे अहम चीज़ है और इम्पॉर्टेंट है और इसी का सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है हमारे मज़हब। तो इस वजह से दोनों का मतवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पाकिस्तान में हर साल कई माएँ दौरान ज़च की वफ़ात पा जाती हैं, हज़ारों बच्चे स्कूल जाने से महरूम रह जाते हैं। इस तरह के बेशुमार और मसाइल हैं। आपके नज़दीक इन मसाइल की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी इसकी बेशुमार वजह हैं, जिनमें सबसे पहले कि ज़चगी के दौरान जो माएँ इंतकाल कर जाती हैं उसकी वजह ये होती है कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिली होती, इससे पहले भी और ज़चगी के दौरान भी, तो जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं। फिर उसके बाद उनको कोई बताता नहीं कि आपने किस पोस्चर में एक्सरसाइज करनी है, बैठना है, वॉक करनी है, ताकि आप डिलीवरी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो एक तो शऊर नहीं है, लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उनको इतनी चीज़ों का पता नहीं है। वो समझते हैं जैसे पहले दौर चलता आ रहा है होता जाएगा, लेकिन आप देखें जब जैसे ही मेडिकल तरक्की हुई तो बेशुमार लोगों की जानें बची। तो अब इसके अंदर अवेयरनेस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पता हो कि भाई मैंने डॉक्टर के पास जाना है, उससे कंसर्न करना है, ज़चगी के दौरान मुझे क्या खाना है, कैसे वॉक करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे बैठना है, ताकि मुझे इस तरह का कोई एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। जो माँ है वो बच्चे की पहली दरसगाह है, तो जब पहली दरसगाह ही बच्चे की महरूम हो गई है, उससे वो नहीं देख सका या उससे पढ़ नहीं सका, सीख नहीं सका, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो सर्वाइव करे। दो होते हैं हर बंदे के पास, एंड या तो वो बहुत ठीक हो जाएगा या वो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो मोस्टली लोग जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उनको केयर नहीं की जाती। अब एक तो रीज़न ये है कि जो माँ बेचारी जब फौत हो जाती है तो उसके बाद फिर कोई देखभाल नहीं करता, और दूसरी जो मेजर रीज़न ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा है। जब आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो घर में लोग होते हैं ना वो कहते हैं यार एक बंदा कमाने वाला 10 खाने वाले हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो बच्चे को भी काम पे लगा देते हैं की जाती है। जिस तरह बच्चा एक फूल की तरह होता है और फूल की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको पानी टाइम पे देना है, आपने ज़्यादा गर्मी नहीं लगने देनी, ज़्यादा छाँव में नहीं रखना ताकि वो खिले। लेकिन अगर हम उसको बस ऐसे ही रख देंगे तो वो आम दरख्तों की तरह नहीं है कि भाई पानी दो ना दो, तो उसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो बचपन में अगर फ़र्ज़ करें माँ जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे की केयर कर सकती है, अगर वो ही नहीं है फिर कैसे केयर होगी। तो मोस्टली बच्चे फिर बेचारे स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ नहीं पाते, अपना मुस्तकबिल जो है वो ठीक नहीं कर पाते, और मोस्टली वो फिर जो है क्राइम की तरफ फिर चले जाते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट भी है इसके अंदर जो ये सारी चीज़ों पे इन्हिसार कर रहा होता है, आबादी क्यों बढ़ती जा रही है। एक तो सबसे पहले कि जो सास होती है ना वो कहती है मेरी बहू नहीं ठीक, और जब वो खुद बहू होती है ना तो वो कहती है मेरी सास नहीं ठीक। ये बड़ा प्रॉब्लम है। माजरत आप भी लड़की हैं, मैं आपके सामने ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। अब शादी के फ़ौरन बाद उनको बच्चा चाहिए और चाहिए भी बेटा। अब जब बेटा नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होता है, फिर ट्राई, इस तरह करते करते कुछ 7-8 बच्चे हो जाते हैं तो वो बेटा ढूंढ रहे होते हैं, जबकि ये अल्लाह की देन है। अल्लाह कहता है कि मैं खुद आपको आजमाता हूँ बेटा दे के बेटी दे के, और हम क्या करते हैं ये बहुत माजरत के साथ, क्योंकि मैंने कहा ना जो औरतें हैं वो पहली दरसगाह हैं बच्चे की, पढ़ी लिखी माएँ दे दो मैं पढ़ी लिखी कौम दे दूँगा। ये बहुत बड़ी सेइंग्स लोगों ने कही हुई हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने। अब देखें जब
ایک ان پڑھ ماں تھی وہ ساس بنی تو ساس نے فوراً ڈیمانڈ کی بھائی مجھے بچہ چاہیے, میں اسے کھیلنا ہے, میں آخری سفر پہ جانے سے پہلے اس کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں. یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تمام مسائل کی جڑ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے. وسائل اور آبادی میں توازن ہی صحت اور خوشحالی کا ضامن ہے. وسائل اور آبادی میں توازن کا پیغام عام کرنے کے لیے ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سوشل میڈیا کا کردار کتنا اہم ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اب دیکھیں وسائل اور آبادی کا جو توازن ہے نا اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے لگتی ہے, بلیو می یہ میں کوئی کور بات نہیں کر رہا, یعنی ون ون کنڈیشن میں یا گرے کارنر میں ہٹ کر رہا ہوں, یہ فیکٹ ہے. علم ہوگا تو عمل ہوگا, تو جب علم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے توازن کے لیے, کہ بچے کو پتہ ہو, والدین کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے وسائل کے مطابق قدم اٹھانے ہیں. ایسا نہیں, اب دیکھیں ہم اکثر انٹرویوز کرتے ہیں لوگوں کے, کسی کے 12 بچے ہیں 15 بچے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی کی کرنا, تو کہتا ہے بس یہی کچھ کرنا. تو ان کا مین کام ہی ہے, یعنی یوں کہہ لیں ہابی ہے ان کی, تو وہ بڑے فخر سے پھر رہے ہوتے ہیں دیکھ ایک اور منڈا آیا ہی اے آیا ہی. تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. اور پھر ہماری آبادی دیکھیں آپ, ابھی دیکھیں فلڈ کنڈیشن کس طریقے سے ہے. 85,000 سے زیادہ لوگ عورتیں وہاں پر ابھی بھی پریگننٹ ہیں. تو وہ کیسے سارے ڈلیوری ہوگی, ظاہر بچے بھی مریں گے, مائیں بھی بیچاری مریں گی, یہ ساری چیزیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے فلڈ دیکھیں, ایک مین جو ریزن ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کیوں ہے؟ کیونکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. بے ہنگم چیزیں, پلاسٹک پھینکتے جا رہے ہیں, کاربن استعمال کرتے جا رہے ہیں, درخت کاٹتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور اتنی چیزیں ہم لگا نہیں رہے. اب اس کے بعد کیا بڑا میجر ڈیزاسٹر آئے گا, فوڈ شارٹیج ہو جائے گی. جب فوڈ شارٹیج ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر سمجھ نہیں آئے گا کہ لوگوں کو کہ اب کیا کرنا ہے, تو پھر حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. تو یہ توازن کے لیے جو ہے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے, میں آپ کو ایسا بتاؤں کہ ابھی اپ گریڈڈ ورژن ہے اسکول کا, یونیورسٹی کا, ٹی وی کا, اخبار کا, سوشل میڈیا, ہر چیزوں کا اپ گریڈڈ ورژن یہ ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں. آپ یہاں سے ہر چیز سیکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی اور چیز باہر سے سیکھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا, آپ کو یوز اس کا کرنا آتا, اور آپ ایک بہت بڑا چینج لے کے آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ فیس بک پر کوئی ایک ویڈیو ڈالتی ہیں, پبلک سروس میسج, آپ کے فیس بک میں فرینڈس ہیں 500, اب 500 فرینڈس ہیں, آپ نے اپلوڈ کی, وہ شیئر ہو گئی 500 تک. اب ان میں سے اگر ایک بندے کو بھی وہ ویڈیو پسند آ گئی, اس نے شیئر کی, اب اس کے اگر 700 ہیں تو وہ 700 کے پاس بھی چلے جائے گی. اب ان میں سے اگر کسی ایک بندے کو مزید پسند آ گئی تو اس کے 1000 فرینڈز ہیں تو وہ وہاں چلے جائے گی. یعنی یہ اسپریڈ کرنے کا طریقہ ہے, اور یہ سنت طریقہ بھی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی پیغام لوگوں کو پہنچانا ہوتا تھا نا, تو وہ کیا کرتے تھے, صرف 10 بندے اپنے پاس لے کے آتے تھے, ان کو بآسانی سمجھاتے تھے. آگے ان 10 کی ڈیوٹی تھی کہ ہر بندہ نیچے جا کے 10 بندوں کو سکھائے گا. اس طرح کرتے کرتے ہر بندہ آسانی سے 10 بندوں کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے, سمجھا بھی پاتا ہے, اور بعد منٹوں میں پھیل جاتا ہے. یہی کام فیس بک کر رہی ہے, یہی کام فیس بک کر رہی ہے. یعنی آپ کے پاس 500 ہیں, اگلے کے پاس 500 ہیں, آپ نے شیئر کی, اس کو پسند آ گئی, اس نے شیئر کر دی اپنی ٹائم لائن میں, تو ان کے 500 کے پاس بھی چلی جائے گی. تو یہ اتنا بڑا رول ادا کر سکتی ہے کسی ایک میسج کو اسپریڈ کرنے کے لیے. اس کا پروڈکٹیو استعمال جو ہے نا وہ ایک انقلاب لے کے آ سکتا ہے سوسائٹی میں. عبداللہ یہ بتائیں, سوشل میڈیا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وسائل اور آبادی میں توازن, بچہ کی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کا پیغام عام کرنے کے لیے محکمہ بہبود آبادی نے اس طرف بھرپور توجہ دی ہے اور بہبود ٹی وی کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہے. آپ اس قدم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں یقین کریں اپریشیٹ کروں گا اس کے اوپر. میں 2-3 جگہوں پر مجھے مدعو بھی کیا گیا سیمینارز میں, جس میں حسن خالد بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں, وہ میرے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں. تو میں نے ان کا جب یہ ویژن دیکھا, انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ اگر ہم بہبود ٹی وی کو چلاتے ہیں اویئرنیس کے لیے تو کتنا یہ پروڈکٹیو رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہے اس حوالے سے
کہ بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب کے اندر جو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو ماڈرن طریقوں کے ساتھ چل رہا ہے. شاید یوتھ اس میں کام کر رہی ہے اس وجہ سے. اب دیکھیں زچگی کے اوپر بات کرنے کے لیے لوگ شرماتے تھے، یار اس کے اوپر کیا بات کریں گے، کوئی بچہ سوال نہیں کر سکتا والدہ سے، بہن سے، بہن بھائی سے نہیں بات کر سکتی، بیٹا باپ سے، یعنی یہ چیزوں پہ شرماتے تھے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس میں ہم ماں کھو دیتے ہیں، بچہ کھو دیتے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اس طرح بے شمار چیزیں ہیں. ان سب پر اویئرنیس کے لیے جو سب سے لیٹسٹ ابھی چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو بہبود ٹی وی جو ہے وہ یقین کریں ایسے لوگ جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چیزوں کا، ان کے لیے ایک امید بنے گا، مشعل راہ بنے گا. ان کو پتہ چل سکے گا کہ بھائی ہم نے کس ٹائم پہ کیا ایکٹ کرنا ہے، اور بڑے لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں اور زندگیاں سنور بھی سکتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے توازن رکھنا ہے اپنی لائف میں. تو یہ بڑا لاجواب کام ہے. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے ہیں یا وہ نان گورنمنٹ ہیں جو فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ سوشل میڈیا کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور ایک پروڈکٹیو وے میں اس کو استعمال کریں. کیونکہ آپ دیکھیں ہر بندے کے پاس، چاہے وہ اسکول گیا ہے نہیں گیا، پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا، وہ فیس بک چلاتا ہے، اسکرول کرتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے، وہ باقاعدہ ایکٹیو ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے. اگر آپ ایسی چیزیں لے کے چلیں گے اپنے کام میں تو بڑی جلدی سے لوگ جو ہیں وہ شعور کی منزل کو طے کریں. اچھا تو عبداللہ، آخر میں آپ بڑھتی آبادی کے مسائل اور نوجوانوں کے کردار کے متعلق اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آبادی کے جو مسائل ہیں وہ اب دیکھیں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں پانی کی کمی ہے، ہمیں خوراک کی کمی ہے، ہمیں صحت کی کمی ہے، ہمیں کلائمیٹ چینج جو ہوتا جا رہا ہے اس کے وجہ سے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. یعنی ایک چیز نہیں ہے، بے شمار چیز ہیں. اگر آپ کسی بھی چیز کو پکڑیں گے نا ایشو کو، تو اس کی جڑ ادھر آ کے نکلے گی کہ ہم آبادی اور وسائل میں توازن نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی اور رزق دینا اللہ کا کام ہے تو وہی دے گا، بے شک وہی دے گا، اسی کا ہی کام ہے. لیکن آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو اس نے اپنا نائب بنایا ہے، آپ کا مقصد کچھ اور ہے. ان جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ آپ آئیں کھائیں اور بچے پیدا کریں اور مر جائیں. بس آپ کا کام ہے کہ نسل انسانی کو سنوارنا، اس کو اس معراج پر لے کے جانا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں انسان ہی ہے وہ واحد ایسی مخلوق جس کو اللہ نے سب سے بڑا اپنا انعام دینا ہے، ابدیت، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا. کیونکہ وہ اس قدر قابل ہے. اور اس کے اوپر اقبال بھی کہتے ہیں کہ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. اب اس شعر کی جو تشریح ہے اس کو پہنچنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی کہ ہم مسجود ملائک ہیں بھائی، مجھے انسان ہی رہنے دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبادی اور وسائل میں توازن جو ہے، جس دن ہم اپنے گھر میں توازن کر لیں گے، آہستہ 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 پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا اور پاکستان خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بن جائے گا. جی عبداللہ، آپ کا بہت شکریہ آج کے انٹرویو کے لیے. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو اینکر پرسن اردو پوائنٹ عبداللہ خان کے ساتھ. بڑھتی آبادی کے مسئلے پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لیے ایک بہتر مستقبل کو تشکیل دے سکیں. مجھے دیں اجازت اور دیکھتے رہیں ہمارا YouTube چینل بہبود ٹی وی.